नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि पंजाब में अचानक क्या दंगा फसाद शुरू हो गया। डीजी आईएसपीआर के दूसरे और नए इंटरव्यू पर क्या बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और हैरान कुन खबर क्या है। जीएचक्यू को एक हंगामी फैसला क्यों करना पड़ा। एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है और इमरान खान साहब ने कहां पहुंचकर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के एक अहम तरीन सवाल का जवाब दिया है। सबसे पहले आपको जीएचक्यू के दो बड़े फैसलों के मुतल्लिक आगाह करते हैं। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है और इस खबर के मुतल्लिक अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। इसी वजह से ये एक इंतहाई अहम खबर बन गई है और इस खबर का ताल्लुक ना सिर्फ जीएचक्यू से है बल्कि यही खबर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के एक अहम तरीन फैसले से भी जुड़ी हुई है। और अब इसी खबर के मुतल्लिक दो नाकाबिले यकीन किस्म की इतलात सामने आई हैं। ये इतलात इतनी हैरान कुन है और इतनी नाकाबिले यकीन है कि पहले जब ये इतलात सामने आई तो इस किस्म का इंप्रेशन बना, इस किस्म का तासुर बना कि ये एक फेक न्यूज हो सकती है, ये एक जाली खबर हो सकती है। लेकिन अब इस खबर के एक एक नुक्ते की बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक की गई है और ये खबर एन उस वक्त आई जब एक बहुत ही तकलीफदेह किस्म की वीडियो सामने आ गई और ये वीडियो फिर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर वायरल भी हो गई। इस वीडियो में इंतहाई दिलखराश किस्म के मनाजिर हैं, इंतहाई तकलीफदेह किस्म के मनाजिर हैं और पहले ये वीडियो सिर्फ सोशल मीडिया पर फैल रही थी, सिर्फ सोशल मीडिया पर ये वीडियो चल रही थी। लेकिन जब ये वीडियो इंतहाई तेजी के साथ सर्कुलेट हुई और इंतहाई तेजी के साथ फैली तो फिर मेन स्ट्रीम जो न्यूज चैनल्स हैं उन्होंने भी इस वीडियो को अपनी हेडलाइंस का हिस्सा बना लिया। ये इंतहाई तकलीफदेह वीडियो लाहौर से सामने आई है जहां एक और ऑफिसर को इंतहाई पुरस्कार तरीके से मुबैना तौर पर कत्ल किया गया है और उनके घर के अंदर से जिस किस्म के मनाजिर की इतलात आई हैं, जिस किस्म की वीडियो आई है, उसके बाद ट्विटर पर एक हंगामा मच गया है और हजारों की तादाद में इस मुबैना कत्ल के मुतल्लिक ट्वीट्स किए गए हैं और ट्विटर पर इसी कत्ल के मुतल्लिक और इसी वीडियो के मुतल्लिक ट्रेंड्स भी चलाए जा रहे हैं और हर किसी के लिए ये एक नाकाबिले यकीन खबर साबित हुई है कि इस अफसर की मौत अचानक इतने पुरस्कार तरीके से कैसे हो सकती है। उसके घर में इसकी मौत से आखिरी जो 2 घंटे पहले थे उसमें क्या कुछ होता रहा वो वाकयात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि इस पुरस्कार मौत का जो मामला है ये डॉक्टर रिजवान की मौत से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है। यानी एफआईए के वो डायरेक्टर मोहम्मद रिजवान जो शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात कर रहे थे और उन्हें बहुत मिस्टीरियस हालात में, बहुत पुरस्कार हालात में दिल का दौरा पड़ा और उनकी जान चली गई। उसके बाद दुबई में मकसूद अहमद जो कि शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग का एक और किरदार था उसको भी दिल का दौरा पड़ गया सिर्फ 50 साल की उम्र में। और फिर एफआईए के एक और ऑफिसर को भी दिल का दौरा पड़ा। लेकिन अब लाहौर में एक ऑफिसर के घर से जो मनाजिर सामने आए हैं वो बहुत ही नाकाबिले यकीन और दिल खराश किस्म के मनाजिर हैं, क्योंकि अब एक असिस्टेंट कमिश्नर की पुरस्कार मौत के मुतल्लिक एक बहुत पुरस्कार खबर आई है क्योंकि उनकी मौत का जो मंजर देखा गया उनके घर के अंदर वो बहुत ही खौफनाक साबित हुआ है और उनके घर पर अचानक दो बहुत मिस्टीरियस मैटर्स के मुतल्लिक इंकशाफ हुआ है, दो पुरस्कार मामलात के मुतल्लिक इंकशाफ हुआ है जो उनकी मौत से पहले सामने आए थे। और इस खबर में बताया यह गया कि ये जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं जिनका नाम इमरान अब्बासी बताया गया, ये सिर्फ एक रोज पहले लाहौर में तैनात हुए थे
اور ان کے ساتھ ان کا ایک ڈرائیور بھی تھا۔ اب جس وقت رات ہوئی تو اس وقت کچھ پراسرار معاملات سامنے آئے اور اس کے بعد ان اسسٹنٹ کمشنر کا جو ڈرائیور تھا اس نے صبح کے وقت ان کے فلیٹ کا دروازہ کھولا تو اس نے وہاں پر ایک ناقابل یقین، ایک دہشت ناک اور ایک خوفناک منظر دیکھا، اور وہ منظر یہ تھا کہ یہ اسسٹنٹ کمشنر عمران عباسی جو ایک دن پہلے لاہور میں پہنچے تھے وہ اپنی چھت کے پنکھے کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے اور مردہ حالت میں وہ پنکھے کے ساتھ لٹک رہے تھے، اور اس سے پہلے وہ بہاولپور اور فیصل آباد میں ڈائریکٹر اینٹی کرپشن بھی رہ چکے ہیں۔ لیکن اب اس پراسرار موت کے متعلق ایک بہت بڑا اور خطرناک انکشاف ہوا ہے، اور یہ انکشاف اس بارے میں ہے کہ اس آفیسر کا قاتل کون ہو سکتا ہے، رات کو کیا مسٹیریس معاملہ سامنے آیا تھا، اور آخر وہ کون تھا جس نے اس آفیسر کو مبینہ طور پر قتل کر کے ان کی لاش کو پنکھے کے ساتھ لٹکا دیا۔ اب اس حوالے سے یہ جو انکشاف ہے اور یہ جو دعویٰ ہے اس میں کہا یہ گیا ہے اور الفاظ یہ بولے گئے ہیں کہ ایک اور جان چلی گئی اس مافیا کے ہاتھوں، یعنی امپورٹڈ حکومت کے مافیا کے ہاتھوں۔ کسی کو دل کا دورہ پڑا، کسی کا کار ایکسیڈنٹ ہوا اور کسی کی پنکھے سے لٹکتی ہوئی لاش ملی، اور شہباز گل نے اب یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اگر آپ کو میری لاش بھی پنکھے سے لٹکتی ہوئی مل جائے تو پھر سمجھ لیجئے گا کہ قاتل وہی لوگ ہیں جن کا ذکر عمران خان صاحب نے اپنی ویڈیو میں کیا، جس کو وہ ریکارڈ کروا چکے ہیں، اور یہ قتل میر جعفر کروا رہے ہیں۔ یہ جنگل کا قانون ہے۔ لیکن یہاں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق بھی ایک بہت بڑی اور حیران کن خبر اور بھی ہے، اور یہ جو خبر ہے یہ عین اس وقت آئی جب ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار نے ہم نیوز کو، یعنی دنیا ٹی وی کے بعد ہم نیوز کو آج کی تاریخ میں جو تازہ ترین انٹرویو دیا اس میں دو بہت بڑے انکشافات کر دیے، لیکن عین اسی وقت ایک حیران کن قسم کی ویڈیو بھی وائرل ہو گئی، ایک حیران کن قسم کی ویڈیو سوشل میڈیا پر پھیلنا شروع ہو گئی۔ پہلے آپ کو ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار کے جو دو نئے انکشافات ہیں یا دو نئے دعوے ہیں عمران خان صاحب کے متعلق، ان کے بارے میں مختصراً بتاتے ہیں۔ اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پہلا انکشاف کیا اس کا تعلق براہ راست عمران خان صاحب سے تھا، اور اسی انکشاف کا تعلق اور اس دعوے کا تعلق اعلیٰ ترین سطح کے فوجی اجلاس سے بھی تھا، اور اس اجلاس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ شریک ہوتے ہیں۔ اسی اجلاس میں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم بھی شریک ہوتے ہیں۔ اس اجلاس میں تمام سروسز چیفز بھی شرکت کرتے ہیں، اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بھی اس اجلاس میں شریک ہوتے ہیں، یعنی پوری کی پوری فوجی قیادت اس اجلاس میں موجود ہوتی ہے۔ اب ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار نے ہم نیوز پر محمد مالک صاحب کے پروگرام میں عمران خان صاحب کے ایک سوال کا جواب دیا۔ یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، بہت اہم نوعیت کی خبر ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے اور تحریک انصاف نے یہ کہا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے دنیا ٹی وی پر جو گزشتہ روز بیان دیا تھا اور جو گزشتہ روز انٹرویو دیا تھا اس سے نون لیگ نے سیاسی فائدہ اٹھایا، اور فوج کو اس قسم کے سیاسی بیانات نہیں دینے چاہیے۔ لیکن اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے عمران خان صاحب کے اس نقطے کا ایک جواب دیا ہے اس تازہ ترین انٹرویو کے دوران، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے پہلے نقطے میں یہ کہا کہ گزشتہ روز جو میں نے دنیا ٹی وی پر بات کی وہ میرا کوئی سیاسی بیان نہیں تھا، میں نے پاک فوج کے ترجمان کی حیثیت سے وہ بیان دیا۔ لیکن اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو اعلیٰ ترین عسکری اجلاس ہے، جو سب سے ہائی پروفائل ایک فوجی میٹنگ ہے، اس کے متعلق ایک بڑا دعویٰ کیا، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس تھا جس میں پوری عسکری قیادت شریک تھی، اس اجلاس میں یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ امریکہ کی کسی سازش کے کوئی ثبوت نہیں ملے، اور میں یہ بات تینوں مسلح افواج کے
ترجمان کے طور پر کر رہا ہوں. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے الفاظ تھے. لیکن یہاں اس پوری صورتحال میں ایک ڈرامائی موڑ آ گیا اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک سب سے بڑی خبر دے دی, اور یہی خبر پھر چینلز کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز بن گئی, سب سے بڑی ہیڈ لائن بن گئی, جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے تازہ ترین انٹرویو میں ایک نئی خبر دی. اور اس تیسرے اور اہم ترین نقطے میں ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ ہمیں یعنی فوج کو امریکہ سے آئے ہوئے مراسلے کے متعلق, جس کے بارے میں خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سازش تھی, ہمیں اور فوج کو اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنانے پر کوئی اعتراض نہیں, ہم مکمل تعاون کریں گے. اس سے پچھلی حکومت کے پاس بھی یہ آپشن موجود تھا, موجودہ حکومت بھی یہ جوڈیشل کمیشن بنا سکتی ہے. لیکن یہاں سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے تو چیف جسٹس کو بھی خط لکھا کہ اس مراسلے کی تحقیقات کروائیں. صدر جو کمانڈر ان چیف ہوتے ہیں مسلح افواج کے, وہ بھی چیف جسٹس کو خط لکھ چکے ہیں کہ تحقیقات کروائی جائیں اس مراسلے کی. تو پھر یہ امپورٹڈ حکومت یا دیگر ادارے آخر جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بناتے؟ آخر خوف کس بات کا ہے؟ لیکن یہاں پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک اور بہت حساس نوعیت کا دعویٰ بھی کر دیا. اور یہ جو دعویٰ تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کا, اس دعوے میں ان کا کہنا یہ تھا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی, جس میں جنرل باجوہ بھی موجود تھے اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی موجود تھے, اس میٹنگ میں فوج نے اپنی رائے نہیں دی تھی, بلکہ ایک انٹیلیجنس رپورٹ پیش کی گئی تھی جو انٹیلیجنس ذرائع نے تیار کی تھی. اور اس رپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ کوئی امریکی سازش نہیں ہوئی, اور سازش کا لفظ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیے میں نہیں تھا. لیکن یہاں پر عمران خان صاحب کا ایک طوفانی قسم کا جواب آیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کے اس بیان کے بعد, اور عمران خان صاحب نے بھی اب اعلیٰ ترین فوجی اجلاس کے متعلق پہلی مرتبہ ایک بہت حساس نوعیت کا راز کھول دیا ہے. یہ ایک ایسا راز ہے جس کے متعلق خان صاحب نے اس سے پہلے کبھی بات نہیں کی. یہ ایک ایسا انکشاف ہے جو پچھلے 2 مہینے میں خان صاحب نے نہیں کیا تھا, لیکن اب چونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے 2 مرتبہ 2 انٹرویوز میں یہ تاثر دیا کہ یہ کوئی سازش نہیں تھی, اس وجہ سے خان صاحب کو یہ راز کھولنا پڑا ہے. اور خان صاحب کے اس انکشاف کے جو 2 اہم ترین نکات ہیں وہ مختصراً آپ کو بتاتے ہیں. اب خان صاحب کا جو پہلا انکشاف ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق تھا, یعنی طاقتور حلقوں کے متعلق. براہ راست آپ بات کریں تو وہ فوجی قیادت کے متعلق تھا, اور اس انکشاف میں خان صاحب نے نیوٹرلز کو مخاطب بھی کیا. اور نیوٹرلز کو مخاطب کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اگر یہ مراسلات سازش نہیں تھی تو پھر فوجی قیادت نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں اس بات پر اتفاق کیوں کیا کہ امریکی ناظم الامور کو ڈی مارچ کیا جائے, یعنی امریکی ناظم الامور سے شدید احتجاج کیا جائے. لیکن اس کے بعد خان صاحب نے جنرل باجوہ, ڈی جی آئی ایس آئی اور عسکری قیادت کے جو یہ اجلاس تھا اس کے متعلق دوسرا بہت بڑا اور حساس نوعیت کا انکشاف کر دیا. اور اس انکشاف کا تعلق بھی ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے تھا, اور خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں عسکری قیادت نے یہ مانا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھلی مداخلت ہوئی, اور یہ مداخلت بھی ایسی تھی جس کو ناقابل قبول مداخلت کہا گیا عسکری قیادت کی جانب سے. اب اگر عسکری قیادت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ مداخلت تھی, ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی خطرناک مداخلت تھی جو کہ ناقابل قبول تھی, تو پھر سازش کس کو کہتے ہیں؟ لیکن یہاں خان صاحب نے نیوٹرلز کو مخاطب کر کے آخری اور سب سے حساس نقطہ بھی بیان کر دیا, اور کوئی توقع نہیں کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب اس قسم کا حساس نقطہ اور خطرناک ترین نقطہ بھی بیان کر سکتے ہیں. اور اس نقطے میں عمران خان صاحب نے نیوٹرلز کو بھی مخاطب کیا اور امپورٹڈ حکومت کو بھی مخاطب کیا, اور یہ الفاظ بولے کہ کبھی فرشی خدا کے سامنے نہیں جھکنا, یعنی فرش کے جو خدا ہیں ان کے سامنے نہیں جھکنا. پولیس کے ساتھ رینجرز نے بھی ہمارے لانگ مارچ کے شرکاء پر شیلنگ کی, جس پر ہمیں شدید رنج ہے. کوئی بھی اپنے لوگوں پر ایسا ظلم نہیں کرتا.
اور ایسے مناظر تھے اس شیلنگ کے جیسے مناظر ہم مقبوضہ کشمیر میں دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ اب آپ نے گھر گھر جا کر تبلیغ کرنی ہے کہ ہم سب نے مل کر حقیقی آزادی کی جنگ لڑنی ہے۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے نیوٹرل کے متعلق ایک بہت حساس نوعیت کی بات کر دی، ایک بہت ہی حساس نوعیت کا نقطہ بیان کر دیا، اور خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ جو خوف کا بت ہے یہ انسان سے بہت سے غلط کام کرواتا ہے۔ کسی جھوٹے خدا اور فرش کے کسی خدا کے سامنے آپ نے نہیں جھکنا، خوف کی زنجیریں توڑنی ہیں۔ رانا ثناء اللہ 22 قتل کر چکا ہے، لیکن اسے ملک پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ اور پھر خان صاحب نے اپنا آخری اور حساس ترین نقطہ بیان کیا، اور اس نقطے میں خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ میرے دور میں جب ملک ترقی بھی کر رہا تھا تو آخر وہ کون سی قیامت آ گئی تھی کہ ان چوروں نے میری حکومت مل کر گرائی، اور اب جس طرح سے معیشت تباہ ہو رہی ہے یہ ملک سری لنکا کے حالات کی جانب چلا جائے گا۔ یعنی جس طرح سے وہاں قتل و غارت ہوئی اور وزیراعظم ہاؤس تک کو جلا دیا گیا، اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک بہت بڑی الگ سے اہم ترین خبر اور بھی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ اب اعلیٰ عسکری قیادت کے متعلق اور اعلیٰ عسکری اجلاس کے متعلق تحریک انصاف کا ایک آفیشل بہت بڑا اور تہلکہ خیز بیان بھی سامنے آیا ہے، اور اس بیان میں کہا یہ گیا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں کیا سروسز چیفز یعنی تینوں مسلح افواج کے سربراہان نے اس بیرونی مداخلت کو مانا تھا یا نہیں مانا تھا، اور کیا امریکی ناظم الامور کو ڈی مارش کرنے کا جو معاملہ تھا اس کو عسکری قیادت نے انڈورس کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اگر جواب ہاں میں ہے تو پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ وضاحتیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ اب سپریم کورٹ اس معاملے کی کھلی سماعت کرے، پبلک کے سامنے یہ مراسلہ رکھا جائے، اور جو میٹنگ کے منٹس ہیں وہ سامنے لائے جائیں تو یہ ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ لیکن یہاں پر پنجاب اسمبلی کے متعلق ایک تباہ کن اور ایک ناقابل یقین خبر آ گئی۔ یہ ایک ایسی بریکنگ نیوز بن گئی جس کے اوپر یقین کرنا بہت سے سیاسی حلقوں کے لیے ناممکن تھا، اور یہ خبر عین اس وقت آئی جب پنجاب میں عملی طور پر دنگا فساد ہوا، اور اس کے بعد پنجاب اسمبلی کی آئینی حیثیت ہی بدل دی گئی، اور وہ اس طرح کہ جس وقت پنجاب میں دنگے فساد کے ماحول میں غیر آئینی طریقے سے بجٹ اجلاس ہوا، اس کے بعد 2 اہم ترین گرفتاریاں بھی کر لی گئیں، تشدد بھی کیا گیا۔ اس کے بعد امپورٹڈ حکومت نے ایک انتہائی خوفناک قدم اٹھایا۔ یہ ایک بہت حساس نوعیت کی بریکنگ نیوز ہے، کیونکہ امپورٹڈ حکومت نے اپنی طرز کا یہ ایک انتہائی گھناؤنا قسم کا اقدام کیا ہے، اور وہ اقدام یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کا جو سٹیٹس ہے، جو آئینی سٹیٹس ہے، اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اس کی آزاد آئینی حیثیت تبدیل کر دی گئی ہے، اور اب پنجاب اسمبلی وزارت قانون کے ایک ماتحت ادارے کی حیثیت سے کام کرے گی، جبکہ سیکرٹری پنجاب اسمبلی کو بھی وزارت قانون کے ماتحت کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک نیا گھنونا اقدام کیا گیا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔